अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अरे वाह, तुम्हारी भाभी क्या आ गई, तुम्हारे तो पाँव ज़मीन पे नहीं टिकते। एक शौक सी आवाज़ थी जो मेरे कानों में आई। चेहरे पे आंचल और गर्दन झुकी होने की वजह से मैं चेहरा नहीं देख सकी। जाहिर है मेरी भाभी है ही ऐसी। मेरी नंद राबिया जो मेरे पास ही बैठी थी चहक कर बोली, बाद में पूछेंगे। किसी ने शरारत से कहा। क्या पूछोगी? राबिया कुछ गुस्से में आ गई। मजाक कर रही हूँ भाई, चलो जरी चलते हैं, मुझे तो नींद आ रही है। सब लड़कियां एक दूसरे को टहोके मारती कुछ देर में बाहर चली गईं। शुक्र है भाभी, आप भी थक गई होंगी, इस तरह आराम से बैठ जाएं। राबिया ने मेरी कमर के पीछे तकिए ऊंचे करके मुझे टेक लगवाते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, मैंने सुकून का सांस लेते हुए कमर सीधी की जो बुरी तरह दुख रही थी। शादी करना भी एक मुसीबत से कम नहीं होता। पहले ही दिन हश्र हो गया था। लग रहा था सदियों से यूं ही गर्दन झुकाए बैठी हूँ। ऊपर से गर्मी ने बुरा हाल कर दिया था। आपको भूख तो नहीं लग रही भाभी? मैं आपके लिए कुछ लाऊं? राबिया ने उठते हुए पूछा। नहीं नहीं शुक्रिया, मैंने आहिस्ता से कहा। अरे वाह, आप तो तकल्लुफ़ बरत रही हैं। अब तो आपका ये अपना घर है, मांग कर भी खा सकती हैं आप। वो बहुत मोहब्बत से बोली। नहीं, सचमुच भूख नहीं। मैंने उसका हाथ थाम के बिठाया। चलें तो आप मेकअप दुरुस्त करें, लगता है बहुत रोई हैं आप। मेरा ब्यूटी बॉक्स खोल कर उसने सब चीज़ें निकालते हुए मुझे कहा और मैं चंद लम्हों को खो सी गई। मेरा वो घर जहाँ मैं बड़ी हुई थी, मेरे वो अजीज रिश्ते जिनके साथ मैंने अपने जीवन के 23 बरस गुजारे थे, मेरी नींदें, मेरे ख्वाब, मेरे दिन, मेरी रातें, अपने हाथों से लगाए हुए मोतिये के वो पौधे, सब कुछ ही तो छोड़ आई थी मैं। और अब तो नए घर, नए रिश्तों, नई चीज़ों में मुझे ज़िंदगी गुजारने का ढंग तलाश करना था। हो सकता है मुझे यहाँ वो सब कुछ मिल जाए, या फिर उससे कुछ ज़्यादा ही। ये भी तो हो सकता है मुझे वो सब रिश्ते, वो सब खुशियाँ हासिल करने के लिए खुद को मिटाना पड़े। जो भी होता हो, मगर मैं इन सब बातों के लिए खुद को तैयार करके आई थी। और अब यही मेरा घर था। इसका सुकून, इसका आराम और इसका नाम, सब कुछ मुझे अजीज़ था। अम्मी यानी मेरी सास मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। बिला वजह रोक टोक या कहना सुनना उन्हें पसंद न था। बहुत दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू किया करती थी। ससुर भी, जिन्हें सब अब्बू जी कहते थे, बहुत शफकत से पेश आते थे। छोटा देवर कुछ शरीर, कुछ बिगड़ा हुआ था, थोड़ा सा बदलिहाज था, मगर मुझे बहुत अजीज हो गया था। और रही राबिया, तो वो तो थी ही मेरी दीवानी। सारा वक्त भाभी भाभी उसके मुंह से बरसता रहता। कुछ लापरवाह थी, थोड़ा सा बचपना भी था। इकलौती बेटी होने के सबब सभी उसके बेहद लाड उठाते थे। बीए फाइनल में आ गई थी, लेकिन अभी तक घर के कामों से भागती थी। घर की सफाई और कपड़े बर्तन वगैरह काम वाली करती, लेकिन खाना और ऊपर की झाड़ पोंछ सब अम्मी के जिम्मे थी। सबके दफ्तर और कॉलेज चल जाने के बाद वो उन सब की बिखरी हुई चीज़ें समेटती फिरती थी। फिर मासी से काम करवाने के बाद खाने की तैयारी में लग जाती थी। शुरू के दुल्हनापे के दिनों में मैं उन्हें तनहा सब करते देखती तो मुझे उन पर बड़ा रहम आता। मैं किसी काम को हाथ लगाने लगती तो वो ये कह के रोक देती, अभी तुम आराम करो, बाद में तुमने ही सब संभालना है। लेकिन ज़्यादा अरसे खाली बैठना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शुरू से ही मेरी अम्मी ने मुझे सब कामों की आदत डाली थी। बकौल उनके, लड़कियों को सब कामों का आदी होना चाहिए, और वो लड़कियां जो घर के कामों से नावाकिफ़ होती हैं, उन्हें वो लड़कियां नहीं कहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने काफ़ी काम संभाल लिए। और हाँ, रहे जुनैद, तो वो बहुत ही अच्छे थे। हमारी लव मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन लगता था जैसे हम सदियों से एक दूसरे को चाहते चले आ रहे हों। हम दोनों एक दूसरे के कहे बगैर एक दूसरे के बारे में सब जान गए थे। चंद ही दिनों में मुझे मालूम हो गया था कि जुनैद को सुरमई रंग बहुत पसंद है, और मैंने अपने तमाम सुरमई रंग के लिबास बाहर निकाल लिए थे। उन्हें फूलों से, चांदनी से और बारिश से इश्क था। हम अक्सर चांदनी रात में टहलने निकल जाते। बारिश होती तो फौरन जुनैद का फ़ोन आ जाता।
کہ وہ اس وقت مجھے بہت مس کر رہے ہیں اور میں بے بسی سے کھڑکی کے شیشوں میں سے بارش کو دیکھ رہی ہوتی۔ یہاں اسلام آباد میں بارش اتنی کثرت سے ہوتی ہے کہ عام لوگ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، لیکن ہم جیسے دیوانے اس سے مکمل لطف اٹھاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس موسم میں آئس کریم کھانا ہم دونوں کو اچھا لگا کرتا تھا۔ جنید ایک دن باتوں ہی باتوں میں کہہ بیٹھے کہ انہیں خواتین کا زیادہ زیور سے لدے رہنا بے حد الجھن میں مبتلا کرتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے تمام بھاری زیور لاکر میں بند کر کے سفید نگوں والا نازک سا سونے کا سیٹ نکال لیا تھا جو میں مستقل پہنے رہتی تھی، کیونکہ امی میرے خالی گلے اور خالی کانوں کو بالکل برداشت نہیں کرتی تھی۔ سونے کی 2 چوڑیاں بھی مجھے ضرور پہنے رکھنی ہوتی تھی۔ جنید کو سادگی پسند تھی تو لاشعوری طور پہ میں نے خود بخود ہی سادہ رہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ میں خود بھی زیادہ شوخی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن شادی کے شروع میں تو سبھی اچھا لگتا ہے، مگر میں نے تو صرف جنید کی پسند کو اپنایا تھا۔ میں ہی نہیں، جنید بھی میرا بے حد احترام کرتے۔ میری پسند، میری خواہشات، میری رضا۔ میری شریر سی بھابھی نے ایک بار ان سے مذاق میں کہا تھا کہ ہماری سحر کو موتی کے پھول بہت پسند ہیں، تو شادی کی رات سے لے کر اب تک وہ کبھی بھی آفس سے آتے ہوئے میرے لیے ان پھولوں کے گجے لانا نہ بھولتے، اور میں ان تمام پھولوں کو سنبھال کر رکھا کرتی، حالانکہ وہ سوکھ چکے تھے، رنگ خوشبو سب اڑ چکی تھی، لیکن میرے لیے وہ بے حد قیمتی تھے۔ ایک بار اتفاق سے جنید نے میری وہ دراز کھول لی تھی اور وہ ان پھولوں کو دیکھ کر پہلے حیران ہوئے، پھر بہت ہنسے تھے۔ ایک بار میں یوں ہی باتوں باتوں میں جنید کے دوست کی بیوی سے کہہ بیٹھی تھی کہ مجھے نا مردوں پہ سفاری سوٹ پسند نہیں۔ شاید جنید نے بھی سن لیا، اسی لیے انہوں نے اپنے دونوں سفاری سوٹ کسی کو دے ڈالے، حالانکہ وہ بہت قیمتی کپڑے اور بے حد اچھے سلے ہوئے تھے۔ ان کے یوں سوٹ دینے پر مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے شوق سے انہوں نے وہ سوٹ سلوائے ہوں گے، لیکن اندر کسی کونے میں خوشی کا احساس بھی ہوا تھا کہ وہ میری پسند کو اس قدر مقدم رکھتے ہیں۔ اس روز کچن کے کاموں سے فارغ ہو کے باہر آئی تو سب لان میں بیٹھے تھے۔ نبیل نہیں آیا ابھی تک؟ میں نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا نہیں پتا کب تک آئے گا، آپ خواہ جان کھپاتی ہیں اس کے لیے، رابعہ نے جواب دیا۔ میں تو اس لڑکے کی لاپرواہی سے تنگ آ چکی ہوں۔ تم نے ہی شروع سے آزادی دے رکھی تھی۔ ابو جی نے امی کی بات سن کے لقمہ دیا۔ ہاں جی، سارا قصور میرا ہے، آپ تو جیسے ہمیشہ روک ٹوک ہی کرتے رہے، کبھی باپ والا روب رکھا اپنے بیٹے پہ؟ خوف رکھوا کر کرنا کیا ہے، کل کو مروں گا تو پھر یاد ہی نہیں کریں گے مجھے، وہ مسکرا کے بولے۔ ہائے ابو، اللہ نہ کرے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ رابعہ نے دوڑ کر ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ سب ہنسنے لگے۔ آپ کو تو ایسی باتیں کرنے کا شوق ہے بس۔ امی ناراض ہو گئی۔ کیسی باتیں کرنے کا امی؟ جنید تولیے سے بال پونچھتے ہوئے باہر آ گئے۔ اپنے ابو سے پوچھو، وہ ابھی تک خفا تھی۔ ہیلو ایوری بڈی، کیا ہو رہا ہے؟ یہ نبیل تھا جو مین گیٹ سے ہی چلاتا ہوا آ رہا تھا۔ سبھی اسے دیکھ کے کھل اٹھے۔ نبیل کے بچے، کہاں تھے تم صبح سے؟ بھابھی نے کہا بھی تھا کہ جلدی آ جانا، پھر بھی اتنی دیر لگا دی، رابعہ نے باقاعدہ اسے ڈانٹ کر کہا۔ آ تو گیا ہوں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ویسے بات کیا تھی؟ پہلے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر انسان بن کر آؤ، میں نے اسے اندر دھکیلا۔ کمال کرتی ہیں بھابھی، اس وقت میں کیا انسان نہیں لگ رہا؟ وہ چڑ کے بولا۔ یہ میں نے کب کہا؟ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ نبیل، بات کرنا سیکھو بڑوں سے، چلو اندر جا کے حلیہ تبدیل کرو۔ صبح کے گھر سے نکلے اب آئے ہو، شکل دیکھو اپنی آئینے میں۔ جنید نے اس کی بدتمیزی پہ سے جھڑک دیا۔ میری مرضی میں جب آؤں جب جاؤں، اس نے اکھڑ پن سے کہا۔ نبیل، اب کے ابو نے بھی اسے ڈانٹا، حالانکہ وہ ان کا خاصا لاڈلا تھا۔ چلو جاؤ اندر جاؤ، آپ سب تو میرے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں بس۔ وہ غصے میں اندر چلا گیا۔ مجھے اس کے رویے سے دکھ سا ہوا، لیکن پھر سر جھٹک کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ اندر جا کر میں نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ وہ جوتے کمرے میں بے ترتیبی سے پھینک کر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے غصے میں لیٹا ہوا تھا۔ نبیل صاحب، میں اندر آ جاؤں؟ میں نے لہجے میں شرارت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آئیے۔ مجھے دیکھ کے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ناراض ہو گئے؟ میں نے اندر آتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ وہ دراصل مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے، وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، بھائی بہنوں پہ روب دکھاتے ہی ہیں۔ اچھا اب اٹھو اور یہ کپڑے بدلو۔
میں نے الماری کھول کر ہینگر میں لٹکے کپڑے سے تھماتے ہوئے کہا۔ میں اسے حیران چھوڑ کے باہر آ گئی۔ میں نے اور امی نے جلدی جلدی ڈائننگ ٹیبل سیٹ کیا۔ رابعہ نے فریج سے کیک نکالا جو میں نے دوپہر ہی بنا لیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ نبیل کو چاکلیٹ کیک بے حد پسند ہے، اس لیے میں نے بھی چاکلیٹ کیک بنایا تھا۔ جس وقت نبیل کپڑے بدل کے باہر آیا، سب ہمارے مشترکہ ڈائننگ میں جمع ہو چکے تھے۔ وہ سب اہتمام دیکھ کے چونکا۔ یہ سب؟ جی جناب، آج تمہاری سالگرہ ہے اور یہ سب اہتمام بھابھی نے تمہاری سالگرہ کی وجہ سے کیا ہے۔ رابعہ نے فوراً اطلاع دی۔ اوہ سچ بھابھی؟ یہ میری اور تمہارے بھیا کی جانب سے سالگرہ کا تحفہ ہے، میں نے سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چلو شاباش، اب کیک کاٹو۔ ہاں بیٹا، اب کاٹ بھی ڈالو، بھوک زوروں پر ہے، ابو جی شگفتگی سے بولے۔ جی اچھا۔ وہ کیک کاٹنے لگا۔ رابعہ نے اسے ایک پینٹنگ اور امی ابو نے دعاؤں کے ساتھ پیسے دیے۔ بھابھی، آپ مجھے اتنا پیار کرتی ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بولا تو میں نے پیار سے اس کے بال بھی کھیر دیے۔ اور پھر انہی دنوں امی بیمار پڑ گئی۔ ان کی بیماری کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ گھر کے کتنے کام انہوں نے سنبھال رکھے تھے۔ رابعہ تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ اب امی کے بیمار ہونے کے بعد ساری ذمہ داریاں مجھ پہ آن پڑی۔ صبح سب کے لیے ناشتے کی تیاری، پھر سب کے چلے جانے کے بعد کچن کی صفائی، پھر پورے گھر کی جھاڑ پونچھ۔ ہر شخص اپنی چیزیں یوں ہی چھوڑ جاتا تھا۔ تولیہ بستر پہ پڑا ہوتا تو کنگھا رائٹنگ ٹیبل پر، گھر کے پہننے کے چپل کمرے کے بیچوں بیچ رو رہے ہوتے، کپڑے تو جیسے کمرے میں گھستے ہی پیروں سے چمٹ جاتے تھے۔ عجیب افراد تفریح کا عالم ہوتا۔ اتنی بے ترتیبی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے ہاں تو سب کو اپنی چیزیں اپنی جگہ رکھنے کی عادت تھی۔ میرے کپڑے ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے سب کپڑے دھونے کی مشین میں ڈال کر جاتے تھے، جسے امی دوپہر میں دھلوا دیا کرتی تھی، اور انہیں کپڑوں کی تلاش کونے خدروں میں سے نہیں کرنا پڑتی تھی۔ کام بھی خاصا ہلکا ہو جاتا، لیکن یہاں تو چیزیں سمیٹتے سمیٹتے ہی 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ جھاڑ پونچھ اور ماسی سے کام کروانے کے بعد میں دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی۔ جب سے میں نے پکانے کا چار سنبھالا تھا، سب کی پسند کی ڈشز میز پہ نظر آیا کرتی تھی۔ کسی دن نبیل کھانے کی میز پر کھل اٹھتا، کسی دن رابعہ، ایک دن ابو جی خوش ہوتے تو ایک دن جنید۔ مجھے یاد تھا کہ میری امی بھی کھانا پکاتے وقت سب کی پسند کا خیال رکھا کرتی تھی، اور باری باری ہر ایک کی پسند کا کھانا پکتا تھا۔ میں ہر ممکن طریقے سے سب کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کوشش میں بستر تک پہنچتے پہنچتے میں اتنی تھک جاتی تھی کہ جنید سے 2-4 باتیں کرنے کے بعد میں گہری نیند سو چکی ہوتی۔ ایک رات جب بستر پر لیٹتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگی تو جنید کی جھنجھلائی ہوئی آواز پہ میں نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ سحر، اتنی ذمہ داریاں کیوں لے لی ہیں تم نے سر پہ؟ کون سی ذمہ داریاں؟ میں نے بمشکل آنکھوں کو بند ہونے سے روکا۔ صبح سے رات گئے تک تم لگی رہتی ہو، بات کرنے کو ترس کیا ہوں میں تم سے؟ امی بیچاری بیمار ہے، کیا اس حالت میں بھی کام کریں گی؟ امی کو کب کہہ رہا ہوں، رابعہ بھی تو ہے، اس سے کام کیوں نہیں کرواتی؟ وہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اسے خود احساس نہیں ہے، تم خود کہا کرو، ورنہ میں کہوں گا۔ پلیز جنید، ایسا مت کیجیے گا، اس گھر میں بے حد پیار ملا ہے مجھے، میں اسے کھونا نہیں چاہتی کسی بھی قیمت پر۔ آپ کو معلوم ہے، شوہر اگر بیوی کی حمایت میں کچھ کہے تو بیوی کو کیسا سننا پڑتا ہے ایسے موقع پر۔ میں کون سی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ میں نے یہ کب کہا؟ اور ویسے بھی کام کا کیا مسئلہ ہے، آرام سے ہو جاتا ہے، مگر تم کتنا تھک جاتی ہو۔ کوئی خاص نہیں، اب تو اتنی آسانیاں ہیں، پہلے تو عورتیں گھر کے سارے کام ہاتھوں سے کرتی تھیں، اور پھر مجھے کھانا پکانے کے سوا کیا کرنا پڑتا ہے؟ میں دیکھتا نہیں ہوں؟ توبہ ہے، آپ تو بس۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم رابعہ کو بھی کام میں لگایا کرو، وہ ابھی پڑھ رہی ہے، جب پڑھ لے گی تو خود ہی کام میں لگ جائے گی۔ شادی سے پہلے تم بھی پڑھتی تھی، گھر کا کام نہیں سنبھالتی تھی؟ آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے ہنس کے کہا۔ مجھے سب علم ہے۔ وہ بھی ہنسے۔ اور کیا کیا علم ہے وہ بھی بتا دیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ تم بہت بدتمیز لڑکی ہو، شوہر کو بھول کر سسرال والوں کی خدمت میں لگی ہی رہتی ہو۔ ان کے لہجے میں ہلکا سا پیار بھرا شکوہ تھا۔ اس روز میں اور رابعہ کیرم کھیلنے میں اتنے مگن تھے کہ کال بیل کی آواز سنائی ہی نہ دی۔ آنے والا شاید جھنجھلا گیا، اس نے بھی گھنٹی پہ انگلی رکھ دی، دوبارہ نہ اٹھانے کی قسم بھی کھا لی۔ رابعہ مین گیٹ کی طرف بھاگی، واپس آئی تو اس کی سہیلیاں ساتھ تھیں۔
تم آج کالج کیوں نہیں آئی؟ ایک بولی۔ آج کوئی خاص پیریڈ نہیں تھا، ویسے تم لوگ نا کچھ طریقہ سیکھ لو، بیل ایسے بجائی جاتی ہے۔ رابعہ نے ان کو ڈانٹا۔ میں اسے روک رہی تھی مگر نائلہ کو کون سمجھائے۔ جب دوبارہ بیل بجانے پہ کوئی نہ نکلا تو اس نے غصے میں آ کے بیل پہ ہی انگلی رکھ دی۔ ظاہر ہے ہم باہر دھوپ میں کھڑے جل رہے ہیں اور یہ محترمہ سن ہی نہیں رہی۔ ایسوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ نائلہ نے صوفے پہ تقریباً گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا، تم بھی بیٹھو نا زوبی۔ ارے تعارف کروانا بھول گئی بھابھی، یہ میری دوستیں ہیں، یہ بدتمیز نائلہ اور یہ معصوم سی زوبی۔ رابعہ نے دونوں کا تعارف کروایا۔ سر توڑ دوں گی تمہارا رابعہ کی بچی۔ بھابھی آپ میرے لیے غلط نہ سوچیے گا، یہ رابعہ مجھ سے ہمیشہ سے جلتی ہے۔ نائلہ نے اسے گھورا۔ تم لوگ آرام سے بیٹھو، جوتے وغیرہ اتار کے۔ آج بے حد گرمی بھی تو ہے باہر، میں تم لوگوں کے لیے شربت بنا کے لاتی ہوں۔ میں نے ان کی نوک جھونک پہ مسکراتے ہوئے کہا، ارے بیٹھیے بھابھی، شربت بھی پی لیں گے، آج تو خاص آپ سے ملنے آئے ہیں۔ 5 مہینے ہو گئے آپ کی شادی کو، روز سوچ کے رہ جاتے تھے، آج بھی بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے۔ میری امی کا تمہیں پتہ ہے کتنی سخت ہیں، اور اس زوبی کے ابو۔ کوئی بات نہیں نائلہ، ماں باپ ایسی سختیاں لڑکیوں کی بھلائی ہی کے لیے کرتے ہیں، ماحول بھی تو اتنا خراب ہو گیا ہے، میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑیں بھابھی، یہ بتائیں آپ کیسی ہیں، اور آپ کی شادی کو اتنے کم دن ہوئے ہیں، آپ اتنی سادہ سی ہیں۔ زوبی نے مسکرا کے کہا۔ میں بھی انہیں یہی کہتی ہوں بھائی، شروع کے 1-2 مہینے کی دوسری بات ہوتی ہے، اور پھر اب تو یہ میرا اپنا گھر ہے، گھر میں ہر وقت تو تیار ہو کے نہیں بیٹھا جا سکتا نا۔ خیر تم لوگ کالج سے آ رہی ہو نا، یقیناً کھانا بھی کھانا ہوگا، تم لوگ باتیں کرو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ دوپہر میں کھانے پہ صرف امی، رابعہ، نبیل ہوتے تھے، جنید اور ابو لنچ ساتھ ہی لے جاتے تھے۔ نبیل آج دوپہر میں گھر کھانے کو منع کر گیا تھا، امی کی طبیعت خراب تھی، ان کا پرہیزی کھانا بنا، اس لیے میں نے اپنی اور رابعہ کی پسندیدہ ڈش مٹر چاول بنائے۔ جب ڈھکن اٹھا کے دیکھا، چاول 2 آدمیوں کے لیے ناکافی تھے، یوں بھی وہ پہلی بار آئی تھی، کچھ اہتمام تو بنتا تھا۔ میں نے فریزر سے قیمہ نکال کر جلدی سے چڑھایا، کباب نکال کے فرائی کیے، سلاد بنایا، محلے کے بچے کو روٹیوں کے لیے دوڑایا۔ جتنی دیر میں روٹی آئی میں قیمہ بھون چکی تھی۔ چاول گرم کر کے میں نے جلدی جلدی کھانا لگایا اور رابعہ کے کمرے میں آئی، وہ تینوں باتوں میں بے حد مگن تھی۔ کھانا تیار ہے۔ آپ کو بہت زحمت ہوئی بھابھی، زوبی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی زحمت نہیں ہوئی، جو گھر میں پکا ہے وہی ہے، اگر مجھے علم ہوتا تم لوگ آ رہی ہو تو ذرا زیادہ اہتمام کر لیتی۔ میرے ساتھ ہی وہ بھی آ گئی، کھانے کے تھوڑی دیر بعد بیٹھی اور چلی گئی۔ نائلہ اور زوبی آپ کی بہت تعریف کر رہی تھی بھابھی۔ ان دونوں کو گیٹ تک چھوڑ کے واپس آتے ہی رابعہ نے کہا۔ واقعی؟ میں نے ہنس کے کہا، ہاں سچ، جس وقت آپ کھانا لگانے گئی تھی تب وہ کہہ رہی تھی آپ انہیں اتنی اچھی لگی ہیں، آپ ان سے اتنی اچھی طرح ملی ہیں کہ وہ بے حد متاثر ہوئی ہیں۔ وہ تمہاری دوست تھیں تو میری بھی کچھ ہوئی نا، بس اسی ناطے، اور پھر وہ مہمان تھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے بھابھی، سب تھوڑی ایسا کرتے ہیں، نالا کی بھابھی تو کسی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتی، میں اور زوبی تو ایک بار ان کے گھر گئے تو وہ آپ کی طرح ہم سے نہیں ملی، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے آپ جیسی بھابھی دی۔ اس نے میرے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، پاگل ہو تم پوری، تم خود بھی تو اتنی اچھی ہو اور باقی سب اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، تو کیا میں پیار نہیں کروں گی سب سے؟ میں نے جواباً اسے پیار سے کہا۔ میری امی کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے جنید اس روز مجھے صبح دفتر جاتے ہوئے ہی امی کے یہاں چھوڑ گئے۔ امی مجھے دیکھ کے کھل سی گئیں، جیسے اپنی آدھی بیماری بھول گئی ہوں۔ بھابھی بھی خوش ہوئیں، لیکن وہ اپنے کاموں کے جھنجھٹ میں الجھی ہوئی تھی۔ میرا بھتیجا شاہ رخ تو مجھ سے آ کر ایسا لپٹا کہ الگ ہونا ہی بھول گیا۔ میں جدھر بھی جاتی انگلی پکڑے پکڑے میرے ساتھ ہوتا۔ میں آئی بھی تو پورے 1 مہینے بعد تھی۔ امی یعنی میری ساس کی بیماری میں مصروفیت ہی اتنی ہو گئی تھی کہ لمحہ بھر کو بھی فرصت نہ ملتی تھی، بس فون پہ بات ہو جاتی تھی۔ اب وہ ٹھیک ہوئی تھی تو میں گھر سے نکلی تھی، وہاں سے بھی اس دوران اتفاق سے کوئی نہ آیا۔ آج اتنے دنوں بعد یہاں آ کر پرانی چیزوں کو چھو کر جیسے میں بھول بیٹھی تھی کہ یہ چیزیں اب صرف یادیں بن چکی تھی۔ میں نے دیکھا میرے لگائے ہوئے موتیے کے پودے مرجھانے لگے، شاید گھر میں کسی کو وقت ہی نہیں ملتا تھا ان میں پانی ڈالنے کا۔ ایک دم سے بہت سی اداسی میرے اندر اتر آئی، میں بھی تو انہیں تنہا چھوڑ کے چلی گئی، شاید احتجاج کے طور پہ مرجھا گئے۔ ہر دم ان کا خیال رکھنے والی ہستی بھی تو انہیں دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ گئی۔ بھابھی، یہ موتی کے پودے کیسے مرجھا گئے؟
میں نے دبے دبے لہجے میں ان سے پوچھا کہ اب تو اس گھر کی کسی چیز کے بارے میں باز پرس کرنے کا حق کھو چکی تھی۔ فرصت ہی نہیں ملتی دوسرے دھندوں سے کہ پانی دوں۔ پچھلے دنوں گرمی بھی تو بہت تھی، اس لیے مرجھا گئے انسانوں کا برا حال ہے۔ پودے بیچارے کیا کرتے؟ ان کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ ذیشان ڈال دیتا پانی، میں نے چھوٹے بھائی کا کہا۔ اسے اپنے کاموں سے فرصت ملے تو کوئی چیز منگوانی ہو تو بیٹھے رہو۔ ذکی تو دفتر سے آ کر اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ ان سے کہہ نہیں سکتی۔ ذیشان سے کہو تو منہ پھول جاتا ہے اس کا۔ وہ خود بھی خاصی بیزاری سے منہ پھلا کے بولی، آپ پیار سے سمجھایا کریں نا اسے۔ میں نے کہا تو انہیں برا لگ گیا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں جھڑک کے بات کرتی ہوں۔ نہیں نہیں، میرا مطلب یہ نہیں۔ دراصل وہ شروع سے ہی ابو کا لاڈلا ہے، اس لیے ذرا اب میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں اس کے نخرے اٹھاؤں۔ اسے خود احساس ہونا چاہیے ذمہ داری کا۔ اچھی بھلی ہنس مکھ بھابی کام کی زیادتی کی وجہ سے تلخ ہو گئی۔ میں سمجھاؤں کہ اسے آنے دیجیے، ذرا چھوڑیں ان سب باتوں کو۔ یہ بتائیے کہ آپ کیسی ہیں؟ میں نے موضوع کو تبدیل کرتے ہوئے کہا تاکہ بھابی کا موڈ اچھا ہو۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ کاموں نے اس قابل کہاں چھوڑا کہ خود پہ توجہ دوں؟ وہ بڑبڑائی۔ ہاں بھابی، میری شادی کے بعد تو گھر کا سارا بوجھ آپ ہی پہ پڑ گیا۔ واقعی سہر، تمہارے جانے کے بعد احساس ہوا کہ کام کیا ہوتا ہے۔ تم تھیں تو کام کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ خیر پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن جب سے امی بیمار ہوئی ہیں تب سے یوں لگتا ہے میں دنیا میں پیدا ہی صرف کام کے لیے ہوئی ہوں۔ صبح اٹھنے کے بعد سے جو لگتی ہوں رات ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے انداز میں بولی کہ مجھے ان پہ پیار آ گیا۔ ہائے بھابی، سچ مچ امی کے ٹھیک ہونے تک رک جاتی، لیکن جنید کی امی بیمار ہیں۔ ٹھیک تو ہو گئی ہیں، لیکن میں ابھی زیادہ کام نہیں کرنے دیتی انہیں، ورنہ وہ بڑی اچھی خاتون ہے، میرے 10 کام نمٹا دیتی ہیں۔ پیاز کاٹ دی، کبھی سبزی بنا دی، دھنیا پودینہ بنا دیا، کپڑے سمیٹ کے تہہ کر کے الماریوں میں رکھ دیے۔ لیکن ان کی بیماری کی وجہ سے یہ سب کام مجھے کرنا پڑتے ہیں۔ آج بھی دوپہر اور شام کا کھانا بنا کر آئی تھی کہ انہیں مشکل نہ ہو۔ کام والی کام تو کر جائے گی، لیکن چیزیں میں خود جا کر سمیٹوں گی۔ کیوں؟ تمہاری نند تو خاصی بڑی ہے، وہ نہیں کرتی کچھ؟ بھابی نے پوچھا۔ اسے عادت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ کیوں؟ وہ پڑھ رہی ہے نا ابھی۔ کیوں؟ کوئی خاص مشکل پڑھائی ہے؟ تم بھی تو پڑھتی تھیں، سارے کام بھی کیا کرتی تھی۔ چھوڑے بھابی، کوئی اور بات کرتے ہیں، میں نے ٹال دیا۔ اچھا تم بیٹھو، میں ذرا ہنڈیا چڑھا دوں، پھر باتیں کریں گے۔ وہ اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ میں گود میں بیٹھے ہوئے شاہ رخ کو پیار کرنے لگی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ اس کا سر کچھ گندا سا ہو رہا ہے۔ بھابی مصروفیت میں اس بیچارے کو بھی بھلا بیٹھی تھی۔ میں نے اس کا ماتھا چوما، یوں ہی اس پہ صدقے واری جاتی تھی میں تو۔ اسے نہلا کے کپڑے تبدیل کرا کے میں نے بستر پہ بٹھا دیا۔ شارو چندا، تم اس گاڑی سے کھیلو، میں ابھی آتی ہوں۔ اٹھنا نہیں ورنہ پپو ناراض ہو جائیں گی، میں نے اسے کھلونا دیتے ہوئے کہا۔ اچھا پپو، جانا نہیں؟ اس نے سعادت مندی سے گردن ہلا دی۔ نہیں جاؤں گی جان، میں بس ذرا دادی ماں کے کمرے سے آتی ہوں۔ میں نے جلدی جلدی بھابی کے کمرے میں پھیلی چیزیں سمیٹی اور امی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی، ڈاکٹر نے ان کو نیند کی دوا دی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ان کے کمرے کی بکھری حالت ٹھیک کرتی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ بھابی کچن میں مصروف تھی۔ کیا پکانے لگی بھابی؟ ابھی کے لیے تو قیمہ آلو بنایا ہے اور ماش کی دال پکائی ہے، روٹیاں کھاتے وقت ڈال لوں گی۔ رات کی تیاری کر رہی تھی۔ جنید بھائی بھی تو ہوں گے رات کے کھانے پہ؟ نہیں بھابی، ہم لوگ جلدی جائیں گے، میں نے جلدی سے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگ رات کا کھانا کھا کے جانا، گھر اکیلا ہوگا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ یہ اچھی کہی، گھر میں 10 لوگ ہیں، گھر اکیلا کیسے ہوگا؟ اور رہی تمہاری ساس کی طبیعت تو وہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ کل تو ذکی کی تمہارے سسر سے فون پہ بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے اب ٹھیک ہیں تمہاری ساس۔ تو آپ نہیں جانے دیں گی؟ میں ہنسی۔ کیسے جانے دوں؟ ایک تو تم اتنے دن بعد آئی ہو۔ پپو، پیچھے سے شاہ رخ کی آواز آئی جو اٹھ کر آ گیا تھا۔ ارے تمہیں کس نے نہلایا؟ بھابھی اسے صاف ستھرا دیکھ کے حیران رہ گئی۔ پپو نے۔ وہ پھر مجھ سے لگ کے کھڑا ہو گیا۔ پپو تو بڑی اچھی ہیں تمہاری، وہ ہنس کے بولی۔ یہ تو جان ہے میری بھابھی۔ میں نے شاہ رخ کو گود میں اٹھا لیا۔ میں تو دعا کرتی ہوں سحر کہ اللہ تم جیسی نند سب کو دے، اور آپ جیسی بھابھی نہیں بھابھی بھی تم جیسی۔ میں ان کی بات پہ ہنس دی، اور بس پھر چھوٹے موٹے واقعات
اور زندگی اپنی ڈگر پہ چلتی رہی۔ رابعہ نے بھی یہ کیا ہی تھا کہ اس کا ایک بڑا اچھا رشتہ آ گیا۔ امی، ابو، جنید سبھی کو لڑکا بہت پسند آیا، اسی لیے جھٹ منگنی پٹ بیاہ کی طرح شادی کی تاریخ بھی طے پا گئی۔ رابعہ کی ساس مجھے کچھ تیز خاتون لگی تھی، لیکن زبیر سے مل کے مجھے خاصا سکون ہوا تھا۔ بڑا سلجھا ہوا پیارا لڑکا تھا۔ رابعہ، اب تم بھی گھرداری وغیرہ سیکھ لو، سسرال جا کے کیا کرو گی؟ جنید نے ایک دن اسے چھیڑا۔ ہاں بیٹا، میں بھی سوچتی ہوں، اسے تو کچھ نہیں آتا سوائے چائے بنانے کے، کبھی کچھ کیا ہی نہیں اس نے۔ امی بھی فکر مندی سے بولی۔ تو تمہارا قصور ہے اس میں بھی، کیوں نہیں سکھایا اسے؟ آخر لڑکی ہے، ابو جی سنجیدگی سے بولے۔ میں نے سوچا پڑھائی سے فارغ ہو جائے، پھر وہ شرمندہ ہو گئی۔ امی کیوں فکر مند ہوتی ہیں آپ، سیکھ لے گی، سر پہ پڑے گا تو، میں نے انہیں تسلی دی۔ ہاں سیکھ تو لے گی، 10 باتیں سن کے، جنید بولے۔ توبہ ہے، آپ لوگ تو مجھے خوف زدہ کر رہے ہیں، رابعہ جھلا کے بولی۔ ارے رابعہ، ابھی تو خاصے دن ہیں تمہاری شادی میں، خاص کام کرنے سیکھ لو، میں نے اسے سمجھایا۔ خود ہی سیکھ جاؤں گی سسرال جا کے، اسے ہماری طرح زیادہ فکر نہیں تھی۔ رابعہ رخصت ہو گئی، سارا گھر جیسے خاموش سا ہو گیا۔ وہ سارا دن گھر میں چہکتی پھرتی تھی۔ میری تو اس سے خاصی دوستی تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی، اسی لیے کام سے فارغ ہونے کے بعد مجھے خاصی تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہم سب عادی ہو گئے۔ ایک روز میں بازار گئی، شاپنگ کر کے نکلی تو خیال آیا رابعہ سے ملتی چلوں، بہت دن ہو گئے، وہ بھی نہیں آ سکی، گھر بھی مارکیٹ سے قریب تھا، اسی لیے چلی گئی۔ تمہاری اماں نے تمہیں کچھ سکھایا بھی تھا یا یوں ہی بڑا کر دیا؟ یہ رابعہ کی ساس کی آواز تھی جو اندر گھستے ہی میرے کان میں پڑی۔ جواب میں رابعہ آہستہ سے کچھ بولی تھی جو مجھے سمجھ نہ آیا۔